बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम इल्म व दानिश में। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरफराज शाह साहब। हमारी गाइडेंस करते हैं, हमें समझाते हैं, बताते हैं, ज़िंदगी के रहनुमा असूल भी बताते हैं। और इसी हवाले से हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे हमारे आज के टॉपिक के हवाले से। और जो ये है कि अल्लाह ताला से सब कुछ हासिल करने का आसान तरीका क्या हो सकता है। इंसान की बड़ी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उसको कुछ दे, या इंसान को इन ख्वाहिशात से मुबर्रा होकर कुछ अल्लाह से लौ लगाने की तरफ देखना चाहिए। और उसमें यह भी जो जानने की कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह है क्या, अल्लाह है कौन, अल्लाह ने क्यों इसको इस दुनिया में भेजा है। इसी सवाल के साथ मैं शाह साहब की खिदमत में सलाम पेश करते हुए अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम तो अस्सलाम। एक तो ये है कि इंसान की बड़ी ख्वाहिश होती है कि सब कुछ हासिल कर ले अल्लाह से। और उसमें यहाँ तक आता है कि वासिफ़ अली वासिफ़ साहब मरहूम का एक कौल था कि हम ऐसे लोग हैं जो दुनिया फ़िरौन की और आक़िबत मूसा की चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सवाल ज़रूर सामने रखते हैं कि अल्लाह से मैं सब कुछ हासिल करना चाहता हूँ, क्या दुआ करूँ, किसी से दुआ करवाऊँ, क्या करूँ। तो कोई उसका आसान हल भी है आम आदमी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रब से मांगना मेरा ख्याल है सबसे आसान काम है। उसकी एक बुनियादी वजह है कि रब ताला की शान रबूबियत ही यही है कि वो हर एक को पालता है बगैर ये देखे कि कौन क्या है। चाहे वो रब को ना मानता हो, देरिया हो, चाहे वो मुशरिक हो, चाहे वो मुसलमान हो, और चाहे वो ऐसा मुसलमान जो रब की हर एक बात मानता हो, जिसको उर्फ़ आम में हम मोमिन कहते हैं, वो हो, वो सबकी सुनता है और सबको पालता है, सबको देता है। हम रब ताला से कुछ भी मांगे, जो जी चाहे मांगे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि रब के साथ अगर दो तरह का रिश्ता कायम कर लिया जाए, एक तो ये रिश्ता रब के साथ जो आका और ग़ुलाम का है। ठीक है। अब ग़ुलाम कुलियतन अपने आका की जिम्मेदारी होता है, उसका खाना पीना, पहनना, सोना, लेटना, आराम का ख्याल, उसकी इलाज मुआवजा। तो जब हम रब के साथ रिश्ता आका और ग़ुलाम का कायम करते हैं, तो फिर हम अपना आप उसके हवाले कर देते हैं, अपनी तमाम ज़रूरियात उसी की झोली में डालते हैं और ख़ुद बेफ़िक्र हो जाते हैं और सिर्फ़ अल्लाह के अहकामात की तामील करने पे तवज्जो देते हैं। तो ये रिश्ता है ठीक है। आका और ग़ुलाम का। ठीक है। अगर हम रब से मान के साथ मांगे कि रब पर एक मान है कि मेरा रब अजीम तरीन है, सबसे बड़ा है, मेरे रब के ख़जाने बेपाया हैं, रब की सखावत भी बेपाया है, मैं जो उससे मांगूंगा वो देगा। ठीक है। और उसके अलावा देने वाला कोई है नहीं। ठीक है। जब इंसान के दिल में ये मान आ जाए रब के बारे में कि सिर्फ वही तो है जो सबको देता है, सिर्फ वही तो है जो सबको पालता है, मुझे भी देगा। ठीक है। तो उस मान के साथ जब इंसान रब ताला से कुछ मांगता है तो वो दुआ आमतौर पर कभी रद्द नहीं होती, ठीक है। तवक्ते के इंसान के मफाद के खिलाफ ना हो। ठीक है। क्योंकि
ہماری عقل بڑی محدود ہے، ہم اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھ سکتے. یہ صرف رب ہے جو ازل سے ابد تک کے معاملات کو جانتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ صرف رب ہے جس کو یہ معلوم ہے کیا چیز ہمارے لیے اچھی اور کیا بری. تو ہم اپنی کم عقلی میں بعض اوقات ایسی خواہشات بھی کر بیٹھتے ہیں جو ہمارے فائدے میں نہیں ہوتی. تو وہ خواہش پوری نہیں ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کئی ماؤں سے کو ملا کے بھی ان سے زیادہ وہ مہربان ہے. تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے کو کوئی نقصان ہو جائے. ٹھیک ہے. ادروائز کوئی خواہش رد نہیں ہوتی، کوئی جو دعا ہے وہ رد نہیں ہوتی، جو ہم مانگتے ہیں وہ ملتا ہے. شرط یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک رشتے سے مانگا جائے، یا تو اس کے ساتھ آقا اور غلام کے رشتے کہ ٹوٹلی ہم اسی کے ہو کے رہ جائیں، اس کے ہو جائیں اور جو اس سے مانگے ملے گا. دوسرا ہے کہ اس سے مان سے مانگا جائے، اللہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہے اس سوال کا جواب کہ رب سے لینے کا طریقہ کیا ہے. اب اس سے بھی زیادہ اہم چیز ایک اور ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ آپ آفس میں جاب کر رہے ہیں، اگر آپ کی پرفارمنس یہ ہے کہ آپ کا دل اندر سے مطمئن ہو کہ میں نے اپنی ڈیوٹی 100% ڈسچارج کی، اور آپ آفس ڈسپلن کی پابندی کریں، تو آپ کے آفیسر آپ سے خوش ہوں گے. تنخواہ تو پھر بھی ملنی ہے آپ کی. جی. اگر ہم صرف اور صرف ایک چیز پر نظر رکھ لیں کہ میں رب کو راضی کر لوں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو بھی آپ کو سب کچھ مل ہی جانا ہے. رب راضی ہوا تو ہماری خواہشات خود وہ پوری کرنے لگتا ہے. تو اگر توجہ دی جائے اس پر، اور آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام عمر کوئی ایک ایسا موقع نہیں آیا جس پر کسی دنیاوی چیز کی دعا کی ہو. جی. اگر ہم اس سنت میں عمل کر لیں کہ دعائیں بڑی طویل مانگی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن دنیاوی خواہشات پر بیسڈ نہیں، ٹھیک. صرف اس سے معافی مانگی ہے، اس سے اپنی مغفرت کی دعا کی ہے، اپنی امت کی مغفرت کی دعا کی ہے. تو اگر ہم رب تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی ہر وقت معافی طلب کرتے ہیں اور اس سے اس کی رضا مانگتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ تو مجھ سے راضی ہو جا، تو بھی دنیاوی خواہشات تو ہماری پوری ہوتی چلی جائیں گی. یہ صرف ایک دیکھنے کے اینگل کا فرق ہے. ٹھیک. تو ویسے تو یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے ہم محتاج ہیں اپنے رب کے. جی. اگر ہمیں جوتے کا تسبیح بھی مانگنا ہے تو ربی سے مانگیں گے. تو وہ جو آپ نے فرمایا کہ رب سے سب کچھ لینے کا آسان طریقہ جو آزمودہ چیز ہے، جی. میں وہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک. اور یہ 1 2 4 یا درجن 2 درجن کی آزمودہ نہیں ہے، سینکڑوں کی آزمودہ چیز. ٹھیک. اپنی ضرورت روک کے خلق خدا پہ خرچ کرتے رہیے. ٹھیک ہے. تو انسان کی ضروریات کبھی نہیں رکتی. رب تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے ہاتھ واپس کرتا چلا جاتا. عام طور پہ ایک چیز جس کے لیے ہم سرگرداں رہتے ہیں اور وہ چیز ملتی نہیں ہمیں، وہ یہ ہے کہ ہم اندر سے خوش نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اب بعض اوقات ہم اس غلط فہمی میں پڑ جاتی ہوں
کہ جو دنیاوی آسائشیں ہیں یا دنیاوی مال و زر ہے یہ خوشی کا سبب بنتا ہے، نہیں بنتا، الٹا پریشانیاں لاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ دنیاوی آسائشیں اور مال و زر کا ایک لازمی تحفہ بلڈ پریشر ضرور آتا ہے۔ اصل جو اندر کی خوشی ہے وہ آتی ہی صرف دینے سے ہے۔ اگر آپ اجازت دیجیے یہیں سے بریک لیتے ہیں اور اسی سے شروع کریں گے کہ اصل خوشی میں کیا راز پنہا ہے اصل خوشی کے لیے۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ ابھی اجازت دیجیے بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم بات جی، بریک کے بعد شاہ صاحب آپ نے جیسے فرمایا اصل خوشی ہے ہی دینے میں، اور آپ تو ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر وسعت بھی تمہیں ملے، کاروبار بھی تمہارا پھیلے، بلکہ کم بھی ہو، تو اس میں بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رب تعالیٰ کو اپنے کاروبار میں، اپنے کام میں شریک بنا لو، مطلب جی اس بارے میں بنا لیں۔ جی، اور دینا صرف یہی نہیں ہے کہ ہم میٹیریل چیزیں دیں، کسی کی دلجوئی بھی دینا ہے، ٹھیک ہے، کسی کے کام آنا بھی دینا ہے، اور تو اور کسی سے مسکرا کے بات کرنا بھی۔ جی، شاید آپ ہی کے کسی پروگرام میں میں نے ایگزامپل دی تھی کہ ہم اگر صبح جب میں گھر سے نکلتا ہوں آفس جانے کے لیے تو نیئرلی ہاف این آور ڈرائیو میرے گھر اور دفتر کے درمیان۔ اب ہوتا یہ ہے کہ صبح تو پیک آورز ہیں، رش بہت ہوتا ہے، ہر آدمی جلدی میں ہے۔ جی، تو غلط سائڈ سے کوئی صاحب آئے اور میرے آگے سے گزر کے چلے گئے، کوئی موٹر سائیکلسٹ، وہ بری طرح سے میرے سامنے آیا اور چلا گیا۔ اب میں ہر ایک پہ بگڑتا ہوں، بڑبڑاتا ہوں، برا بھلا کہتا ہوں، حالانکہ وہ بڑبڑاہٹ، وہ برا بھلا کہنا اتنی اونچی آواز میں نہیں ہوتا کہ دوسرے تک پہنچ جائے، لیکن میں کوڑتا رہتا ہوں۔ ٹھیک، آدھے گھنٹے کے بعد جب میں دفتر پہنچتا ہوں اس وقت تک میں ویئر آؤٹ ہو گیا ہوتا ہوں اور چہرے پہ ایک عجیب تھکن ہوتی ہے۔ تو دن کا آغاز میں دفتر میں اس برے دل کے ساتھ کرتا ہوں جو اس آدھے گھنٹے میں لوگوں کو برا بھلا کہتا آیا، کڑتا آیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ میرا رویہ اپنے کولیگز کے ساتھ، جونیئر کولیگز کے ساتھ وہ زیادہ اچھا نہیں رہتا۔ کبھی آپ ایک تجربہ کیجئے کہ کوئی صاحب غلط سائڈ سے آ گئے، آپ نے بڑی مشکل سے اپنی گاڑی بچائی، تو اگر وہ کہیں معذرت کا ہاتھ بھی اٹھا دے آپ پہ کہ سوری، تو آپ مسکرا کے یہ کہہ دیں کہ ڈزنٹ میٹر، ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی موٹر سائیکلسٹ آ کے گاڑی میں لگتے لگتے بچا ہے تو آپ اس کو کہہ دیں کہ کوئی نہیں بیٹا، وہ ہو جاتا ہے، صبح کا وقت ہے، جلدی میں ہوں گے آپ، کوئی نہیں، آپ مسکرا کے یہ بات کہہ دیجیے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ بائی دا ٹائم آپ آفس پہنچے ہیں آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا خوشی سے، اور آپ کا رویہ سب کے ساتھ بڑا اچھا ہوگا۔ تو دینا یہ بھی ہے کہ آپ دوسرے کی کوتاہی کو خوش دلی کے ساتھ، دل سے خوش دلی، دلی خوش دلی ہے، اس سے اسے کہہ دیں گے وہ ڈزنٹ میٹر، ہو جاتا ہے، کوئی نہیں۔ تو آپ اندر سے بہت خوش ہوں گے۔ اس کا اجر بہت ملتا ہے رب تعالیٰ سے، جب ہم خلق خدا کے لیے اس طرح سے مہربان ہو جاتے ہیں تو اس کا اجر بے پناہ ملتا ہے رب تعالیٰ سے۔ ٹھیک، ٹھیک، تو رب تعالیٰ کھلے ہاتھ سے
رحمتیں نازل فرماتا ہے ایسے بندے پہ تو دنیا کی ہر چیز دستیاب ہو جاتی ہے۔ یہ فرمائیے کہ آپ نے جیسے کہا کہ اللہ سے مانگو اور صدق دل سے مانگو اور صرف اللہ ہی سے مانگو، اس کی تھوڑی سی تشریح اور فرما دیجیے۔ ہم اپنی لا علمی میں شاید اپنی کوتاہی میں مختلف اور شخصیات کے واسطے دینے شروع کر دیتے ہیں، تو وہ کہاں تک صحیح ہے؟ یا یہ ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن کوئی بھی ایک بزرگ کا نام لے کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یا تو مجھے دے، تو وہ اس میں مطلب کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے ہوتا؟ اصل میں ہم نادانستہ طور پر یہ غلطی کر رہے ہیں کہ اگر ہم کسی انسان سے مانگ رہے ہیں تو وہ شرک کے زمرے میں چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں نے شعوری طور پر یہ الفاظ اتنے نرم استعمال کیے کیونکہ یہ سب ہم کر جاتے ہیں نادانستہ طور پر لا علمی میں، ٹھیک ہے، لیکن اپنے ہی جیسے انسان سے مانگنا، بلکہ یوں کہ یہ غیر اللہ سے مانگنا تو شرک کے زمرے میں آ جائے گا۔ ٹھیک، چاہے درجہ کوئی بھی ہو۔ ظاہر ہے جی کہ جب ایک دین نے ایک بات بتا دی، دیکھیے ایک بڑی سیدھی بات ہے ٹھیک ہے، کہ دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ مکمل ہو کر پہنچا ہے، بالکل، اس کے اندر کہیں کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی اور نہ ہونے کی ضرورت ہے، ہمارے ایمان کے مطابق وہ جامع ہے۔ ٹھیک، تو جب ایک بات کلیئرلی کہہ دی گئی ہمیں کہ غیر اللہ سے نہیں مانگو، تو وہ تو کلیئر ہے، اس میں تو کہیں شک نہیں ہے۔ ٹھیک، وہ ہم نادانستہ طور پر ٹھیک کر جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم کی وسلم زندگی میں ہم جتنا بھی دیکھیں، صحابہ کرام آئے یا لوگ آئے، تو انہوں نے کہیں ایسا کوئی ارشاد نہیں فرمایا کہ جہاں پہ کہا گیا ہو کہ میں تمہیں دے رہا ہوں کوئی چیز، ہمیشہ رب کی طرف موڑ دیا، ہمیشہ رب کی طرف کر دیا۔ بے شک اس سے بڑی مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی ہماری زندگی میں، اور کوئی بھی اور شخصیت ہو تو وہ نہ اس ویسی مثال بن سکتا ہے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے کسی ولی اللہ نے بھی یہ نہیں کیا، انہوں نے بھی رب سے مانگا۔ جی، جناب حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر صاحب جی جیسی جی عظیم ہستی، جی، ان کی دعائیں دیکھ لیجیے، رب سے ہیں۔ ہوں، جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جی جی، ان کی دعائیں آپ دیکھ لیجیے۔ پھر جو ہمارے کریم ہیں جناب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ جی علیہ، جی، آپ ان کی دعائیں دیکھ لیجیے۔ سبھی نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ ہی سے سوال کیا ہے۔ بہتر لفظ سوال کرنا ہے تو اللہ ہی سے سوال کرتے رہے ہیں۔ ان بزرگوں کے پاس جانے کا سب سے بڑا جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ علم ہے کہ ان سے، کیونکہ دیکھیے انہیں اس مقام پر لے جانے والا رب ہے، لیکن ان کے پاس جو علم تھا، جو ان کے پارسائی تھی، جو ان کی عبادات تھیں، انہوں نے انہیں یہ مرتبہ ان کے ذریعے سے ہوا ہے، دینے والا رب ہے۔ جی، اگر ہم ان بزرگوں سے وہ چیز حاصل کریں جس کی وجہ سے وہ اس مقام پر چلے گئے، تو اس کو جب ہم فالو کریں گے تو ہم خود بھی اسی مقام تک چلے جائیں گے۔ چلیے اس مقام تک نہیں جائیں گے، اس سے نیچے رہ جائیں گے، لیکن قریب جتنا بھی پہنچ سکیں بھائی۔ جی جی، تقوی اور پارسائی کے جی، اس لیول سے اٹھ کے یہاں تک ہی پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ان بزرگوں سے تو وہ چیزیں حاصل کرنی چاہیے جو ہمیں
تقوی کے اور پارسائی کے ایک مقام پر لے جائیں، اور وہ ہے جو ان کے پاس علم تھا، ٹھیک ہے، وہ حاصل کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ ہم یہ کیسے جان پائیں؟ کوئی طریقہ ہے ایسا کہ جس میں یہ ہمیں پتہ چل جائے کہ میرا رب مجھ سے اس چیز کے مانگے سے خوش نہیں ہے؟ کوئی ایسا طریقہ، آسان راستہ ہے؟ کوئی ہمیں بتانے والا ہوگا کہ میرا رب جو میں یہ مانگ رہا ہوں وہ غلط ہے اور میرا رب اس سے خوش نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ہم ضد میں آئیں اور مسلسل اسی چیز کا تقاضا کرتے چلے جائیں اور پھر ایک ناراض سے انداز میں بیٹھے ہوں یا مایوسی کے انداز میں بیٹھے ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا مانگا جائے، کیا نہ مانگا جائے، اس کا ایک پیمانہ مقرر ہے۔ ہر وہ چیز جس کی اسلام میں ممانعت ہے، دین میں ہمارے ممانعت ہے، وہ نہیں مانگی جا سکتی۔ ایک تو سیدھی سی بات یہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ایک کہ خلاف فطرت مانگی ہوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مراد یہ ہے کہ جو خلاف فطرت چیزیں ہیں، جب ہم اس کی حصول کی دعا کرتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوتی ہیں۔ پھر یہ تو وہ ہے جو نہیں مانگنی چاہیے ہمیں، بالکل جائز چیزیں ہیں۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہماری عقل تو محدود ہے، ہم نہیں جان سکتے، لیکن رب تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے۔ وہ چیزیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن رب تعالیٰ کسی اور جگہ کمپنسیٹ ہمیں کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے کسی بھی شخص کو اگر پوچھیں گے، ہم میں سے ہر ایک آدمی، تو وہ آپ کو تجربہ اپنا بتا دے گا کہ بہت سی چیزیں ہیں جو بن مانگے آئی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نے مانگا اس سے کہیں زیادہ آیا ہے ہمارے پاس۔ تو وہ دعائیں جو ہماری رہ گئیں کہ اپنی حماقت کی وجہ سے ہم ایسی چیز مانگ رہے تھے جو ہمارے لیے ضرر رساں تھی، وہ کمپنسیٹ کر دیا رب نے دوسری طرف۔ ٹھیک، تو رب تعالیٰ کمپنسیٹ کر دیتا ہے۔ ٹھیک، ٹھیک ہے۔ بہت سی دعائیں ہیں ہماری جو جن کے پورا ہونے میں، قبول تو ہو جاتی ہیں، پورا ہونے میں دیر لگتی ہے۔ بعض کا آپ دیکھیے، آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیجئے، میں دیکھوں، کوئی دیکھ لے، دعا مانگتے رہے، مایوس ہو گئے، دعا کو بھول گئے، چھوڑ دیا، کئی سال کے بعد اچانک وہ دعا پوری ہو گئی۔ تو دعا کے قبول ہونے میں اور دعا کے پوری ہونے میں تھوڑا ٹیکنیکلی فرق ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ دعا کے سنے جانے میں، دعا کے قبول ہونے میں اور دعا کے پورے ہونے میں ٹیکنیکلی فرق ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں لیکن پوری ہوتی ہیں جا کے ایک اپنے وقت پر۔ ٹھیک ہے۔ تو ہماری بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو کافی دیر کے بعد پوری ہوئی۔ یہ سب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک، اس لیے وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ بالکل صحیح ہے۔ رب بڑی شان والا ہے، اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ وہ یہ ضرور ہے بعض کا کسی مسئلے سے دعا پوری نہیں ہوتی یا دیر میں پوری ہوتی ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک، ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے۔ جو آپ نے سبق دیا آخری میں ہر میں اسی پیغام کے ساتھ کہ دعا کا وقت ہے پورا ہونے کا، پوری ضرور ہوگی، رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اسی امید کے ساتھ کہ آپ امید کے ساتھ رہیں گے، اپنی امید قائم رکھیں گے اور اپنی دعا کی قبولیت کا انتظار کریں گے اگر اس کے قبول ہونے میں کچھ دیر ہے۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ الناس۔